बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टीज़ हेल्थ केयर क्लिनिक। ये वीडियो भी पेटेंट दवाइयों से इलाज सीरीज़ के सिलसिले की एक कड़ी है और जैसे कि मैं पिछले दिनों से 2-4 वीडियो में जो डाल चुका हूं, तो वो वीडियो जो थी वो दवाखाना हकीम अजमल ख़ान के नुस्ख़ों पे मुश्तमिल थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उनका लीफलेट मुझे मिला था जिसका उन्वान था मर्दाना अमराज। तो इसमें जो तमाम मर्दाना अमराज से मेरे ख़्याल में ये चौथी वीडियो है ये, और इस सिलसिले की आखिरी वीडियो होगी। और इसमें हम फाइनली बात करेंगे मर्दाना कमज़ोरी पर, यानी जिसे ज़ुअफ़ बा भी कहते हैं, बा की कमज़ोरी, और अंग्रेज़ी में से कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन, और आम लफ्ज़ों में से हम सख्ती का ना होना भी कहते हैं कि उज़्वों में सख्ती नहीं आती। तो इसके बारे में हम बात करेंगे और ये सिलसिले की आखिरी कड़ी है। और इसमें मैं आपके साथ वीडियो के एंड में दवाखाना हकीम अजमल ख़ान का जो उनका मुस्तनद नुस्खा है इस मर्द के लिए, वो आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वो नुस्खा आप बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के इस्तेमाल कर सकते हैं। बेगरर सा नुस्खा है। अगर ये अलामात आप में पाई जाती हैं, वीडियो को गौर से सुनें, देखें, और जो भी ये अलामात आप में अगर हैं तो ये नुस्खा आप चला सकते हैं। तो सबसे पहले हम मर्दाना कमज़ोरी यानी ज़ुअफ़ बा या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की जो डेफिनेशन है उसे देखेंगे। तो उसमें क्या होता है, वेरी सिंपल दैट इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब ये है कि सख्ती का ना होना उज़्वों में, वो मखसूस में जब वक्त मखसूस होता है, यानी आदमी सेक्स के लिए जाता है अपने हक़ की तरफ, तो उसे मुकम्मल सख्ती हासिल नहीं होती। तो इसे हम कहते हैं, ज़्यादातर इसे हम मर्दाना कमज़ोरी कहते हैं, यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। तो इसमें जो मेरी अपनी रिसर्च है, यहाँ पे आपको एक पॉइंट की बात बता रहा हूँ मैं, वो ये है कि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से, यानी कोलेस्ट्रॉल आपको पता है कि क्या करता है, वो रगों में जाके जम जाता है। उसके जमने से नालियाँ तंग हो जाती हैं और या बंद हो जाती हैं। तो मेरे ख़्याल में जो एक जदीद रिसर्च, लेटेस्ट रिसर्च थी अमेरिका की तरफ से, उसको हवाला बना के मैं ये बात कर रहा हूँ कि उसके मुताबिक वो बता रहे थे कि अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, यानी मर्दाना कमज़ोरी है, उज़्वों में सख्ती नहीं आती, तो 2 साल के अंदर अंदर आपको दिल के अमराज भी हो सकते हैं, यानी दिल का अटैक भी हो सकता है, या दिल के दीगर अमराज हैं वो भी आपको हो सकते हैं। तो इसी रिसर्च को मैं सामने रखते हुए ये बात कह रहा हूँ कि इसमें ज़्यादातर अमल दखल कोलेस्ट्रॉल का है, यानी ज़्यादा चिकनाइयाँ खाना। और वही मैं जो हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि बाहर का खाना जो भी होता है, जहाँ मॉडर्न लाइफ स्टाइल है हमारा, जो हमारा खाना पीना है वो फास्ट फूड वाला होता है, और दीगर इसमें जो अवामिल हैं, एक्सरसाइज का ना करना, पैदल न चलना और अयाशाना ज़िंदगी गुजारना, ये सारे इसके जो वजूहात हैं। ना सिर्फ इसके वजूहात हैं बल्कि दीगर जो भी अमराज हैं, शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, दिल के अमराज हैं, इसके वजूहात भी यही है तो होती हैं। तो चलें, ये मैंने आपको एक पॉइंट की बात बता दी। इसके अलावा ख्वाहिश का ना होना, जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं लो लिबिडो, इसका मतलब है कि आदमी को ख्वाहिश नहीं होती बड़े लंबे अरसे तक, 3 महीने 6 महीने उसको ख्वाहिश नहीं होती, यानी जिमा की ख्वाहिश नहीं होती, सेक्स की कोई ख्वाहिश नहीं होती। अब इसके वजूहात साइकोलॉजिकली भी हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर से बाहर होते हैं, अपनी जॉब के हिसाब से शहर से बाहर काम करते हैं, मुल्क से बाहर काम करते हैं, या घर में ही होते हैं, लेकिन उनके काम की नौइयत ऐसी होती है कि वो उसमें सारा दिन बिज़ी रहते हैं। तो ये भी ख्वाहिश का ना होना भी, ये भी मर्दाना कमज़ोरी में काउंट करते हैं। और इसके बाद बे औलादी, तो बे औलादी भी नामर्दी में आती है। आपको पता है कि शादी हो गई, शादी के कुछ अरसे तक
اگر اولاد نہیں ہو رہی تو لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں اور طرح طرح کے جملے بھی کرتے ہیں، تو اس میں یہی ذہن میں جاتا ہے کہ یار یہ تو نامرد ہے، یہ اس کو اولاد بھی نہیں ہو رہی، اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن زیادہ تر ہمارے معاشرے میں سختی کے نہ ہونا، اریکٹائل ڈسفنکشن، اسی کو مردانہ کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں، تینوں کنڈیشن جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی، اسے یہ مردانہ کمزوری کی ڈیفینیشن میں آتی ہیں۔ اب اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ پہلی وجہ تو میں نے آپ کو بتا دی، جو کہ لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق میں نے اپنے طرف سے بتائی ہے۔ اب اس کے دیگر عوامل بھی ہو سکتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے جو اریکٹائل ڈسفنکشن کی بات کر رہا ہوں میں، تو اس میں سب سے پہلے جو وجہ ہو سکتی ہے وہ سائیکالوجیکلی افیکٹ بھی ہوتا ہے۔ اگر گھر میں ناچاکی ہے، گھر میں جھگڑا وغیرہ ہے، تو یہ چیزیں بھی میاں بیوی میں آپس کی جو بھی چپکلش ہے وہ آپس میں ان کی نہیں بنتی، تو یہ چیز بھی مردانہ کمزوری پہ اثر انداز ہوتی ہے اور مردانہ کمزوری پیدا کرتی ہے۔ ایک وجہ یہ ہو گئی، اور اس کے علاوہ جو ریئل اس کا سبب ہے وہ جدید میڈیکل سائنس بتانے سے قاصر ہے کہ یہ مردانہ کمزوری کیوں ہو جاتی ہے۔ تو میں نے ایک ریسرچ کے حساب سے میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ میری نظر میں یہ چیز بھی ہو سکتی ہے، اگر آپ اس کو غور کریں تو واقعی یہ ایک معقول وجہ بنتی ہے۔ تو اس کے لیے میں ہمیشہ اپنے پیشنٹ کو سجیشن یہی دیتا ہوں، بھلے میں اپنا انہیں کورس بھی دوں، میرا اپنا کورس ہے مردانہ کمزوری کا، وہ بھی دیتا ہوں، اور اگر وہ ہمارا پیشنٹ اگر ہماری باتوں پہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ اس مرض پہ قابو پا لے گا۔ اب اس کی مثال میں انہیں یہ دیتا ہوں کہ بھئی آپ ایک ڈگری کر رہے ہیں، اور ایک ڈگری کے جو 5 سبجیکٹ ہیں، تو ضروری ہے کہ آپ 5 سبجیکٹ میں پاسنگ مارک لیں۔ اگر ایک میں بھی آپ نے پاسنگ مارک نہیں لی، ایک میں بھی فیل ہو گئے، تو آپ کو ڈگری نہیں ملے گی۔ آپ کو کہا جائے گا کہ پہلے یہ کمی جو ہے اس کو پورا کریں، سپلیمنٹری دیں، امتحان دیں پھر سے، اور اور نہیں تو پاسنگ مارک لیں۔ تو اسی طرح دوائی ایک سبجیکٹ ہے، تو جو دوائی ہم دیتے ہیں وہ ایک سبجیکٹ ہے۔ اس کے علاوہ اپنا لائف اسٹائل ہے، وہ دوسرا سبجیکٹ ہو گیا، اور اس میں سبجیکٹ میں آپ کے جو کھانے پینے کا جو بھی اسٹائل ہے، جیسے میں نے بتایا کہ اگر آپ کے کھانے میں زیادہ تر فاسٹ فوڈ ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں، گوشت زیادہ ہے اور بیلنس ڈائٹ نہیں ہے، اور تو یہ دوسرا سبجیکٹ ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایکسرسائز کرنا تیسرا سبجیکٹ ہو گیا، اور پازیٹیو تھنکنگ، اپنے آپ کو خوش رکھنا، اور ایموشنلی اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھنا، یہ چیزیں ساری ملا کے ایک صحت بناتی ہیں۔ کوئی بھی بیماری ہو، نہ صرف مردانہ کمزوری بلکہ دیگر امراض کے لیے بھی یہی ہماری سجیشن ہوتی ہے کہ آپ نے یہ ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ ہمارے بتائے ہوئے ہدایات پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ مرض پہ جلد ہی قابو پا لیں گے۔ اچھا، اس میں دیگر وجوہات میں دوسری بیماریاں بھی کار فرما ہو سکتی ہیں۔ لمبے عرصے تک بیمار رہنا، بیماری کے بعد اٹھنا، تو ظاہر ہے بیمار جب آدمی اٹھتا ہے تو اس کو کمزوری زیادہ ہوتی ہے، تو یہ بھی چیز ہو سکتی ہے۔ یا اس کے علاوہ سیکشول ڈیزیزز کا ہونا، جیسے سیکشول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز ہیں، سوزاگ ہو گئی، گھنوریا جسے کہتے ہیں، عطشک ہو گئی، سفلس جسے کہتے ہیں، یا خدا نہ خواستہ HIV پازیٹیو ہے، تو یہ چیزیں بھی اس پہ افیکٹ کرتی ہیں۔ تو اصولی علاج کے طور پہ پہلے ان کا علاج کیا جاتا ہے، پھر مردانہ کمزوری کی طرف آیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ موٹاپا، وہی میں نے بات کہی کہ اگر آپ کا لائف اسٹائل صحیح نہیں، اگر موٹاپا آ گیا ہے تو موٹاپے کی وجہ سے بھی یہ اریکٹائل ڈسفنکشن یعنی مردانہ کمزوری یا عضو میں سختی نہیں آتی۔ اور اس میں بچپن کی غلط کاریاں یعنی مسٹربیشن، ہاتھ کا استعمال، ہینڈ پریکٹس جسے کہتے ہیں، اگر یہ زیادتی کے ساتھ کی گئی ہے تو یہ بھی افیکٹ کرتی ہے۔ علامات سب سے پہلے تو یہی ہے کہ وہ عضو میں سختی نہیں آئے گی، اس میں نرمی رہے گی،
آدمی جو ہے نا وہ اپنی بیوی کا قابل نہیں رہتا اور دخول تک نہیں کر سکتا، اتنی حد تک کنڈیشن ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ ہم اپنے علاج کی طرف سے دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر وہ پیدائشی نامرد نہیں ہے تو انشاءاللہ علاج سے وہ اس کی طاقتیں لوٹ آتی ہیں۔ تو مایوس نہ ہو، ایسے مریض مایوس نہ ہوں اور اپنا پراپر علاج کروائیں جہاں سے بھی ان کا دل کرے۔ تو اس کے علاوہ دیگر جو اس میں علامات پیدا ہوں گی وہ کمر میں درد، پنڈلیوں میں درد، کمزوری، اس طرح کی چیزیں فیلنگ ہوگی، اور نو ڈاؤٹ سائیکالوجیکلی اور ایموشنلی وہ ڈسٹرب رہے گا، اور گھر کا نظام جو ہے نا وہ بھی بگڑ جائے گا۔ یعنی گھر میں جو اس کا جو پارٹنر ہے، اس کی بیوی ہے، تو وہ بھی اس سے افیکٹس ہوتی ہے۔ تو وہ پہلے اس میں پہلی ویڈیو میں بات کر چکا ہوں۔ تو بہرحال اسے بھی چاہیے ہوتا ہے، لیکن آدمی جب وہ موڈ بنا کے اس چیز کے لیے جاتا ہے اور اس میں فیلیور سامنے آتی ہے تو کافی نا امیدی اور مایوسی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے جانے اس کے پارٹنر کے لیے بھی جنسی مسائل بھی ہو سکتے ہیں، سائیکالوجیکلی اور ایموشنلی مسائل تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے اور دیگر امراض بھی لگ جاتے ہیں، لکوریا وغیرہ بھی لگ جاتے ہیں۔ اور کمزوریوں کے ساتھ نظر کی کمزوری، دماغ کی کمزوری، دل کی کمزوری، اس طرح کی چیزیں بھی اس میں آ جاتی ہے، یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ تو یہ اس کی کچھ علامات تھی۔ اب آتے ہیں اپنے نسخے کی طرف۔ یہ نسخہ یہاں پر اوپر میں یا اسکرین کے بالکل بیچوں بیچ میں نسخہ بھی لکھ دوں گا، وہ اسے آپ دیکھ کر اور نوٹ کر کے آپ وہ دوائیاں لے سکیں۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو نسخہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ نسخہ ہے دواخانہ حکیم اجمل خان کا۔ تو ان کے مطب تقریباً ہر شہر میں کھلے ہوئے ہیں، یا ان کی دوائیاں آپ کو پورے پاکستان میں مل جائیں گی، وہاں سے آپ لے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی دوائی اس کا نام ہے معجون ریگ ماہی۔ یہ معجون ہے، اور معجون کا آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ حلوے کی صورت میں ہوتا ہے، اور اس کی پیکنگ مختلف آتی ہیں، وہ آپ دیکھ لیجئے گا، جو آپ افورڈ کریں وہی لیں۔ اور یہ علاج کچھ لمبا ہی چلے گا، اور نہیں تو 1.5 مہینے سے چلائیں تو انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا۔ تو معجون ریگ ماہی یہ آپ نے لینا ہے 5 گرام، یعنی چائے کا آدھا چمچ، چائے کا آدھا چمچ معجون نہار منہ صبح شام نیم گرم دودھ کے ساتھ لینا ہے۔ اس کے بعد ہے V2 گولی، یہ ان کی دوائی کا نام ہے V2 گولی، میں لکھ بھی دوں گا، آپ وہاں سے پڑھ لیجئے گا۔ تو یہ گولی جو ہے، یہ 2 گولیاں صبح و شام نہار منہ نیم گرم دودھ کے ساتھ لیں گے، معجون کے ساتھ ہی معجون کھا لیا، اور اس کے بعد یہ گولیاں بھی کھا لی۔ تیسری دوائی ہے لبوب کبیر اجملی۔ لبوب کبیر بہت ہی مشہور دوائی ہے طب یونانی کی، تو لبوب کبیر آپ نے لینی ہے، یہ بھی معجون کی صورت میں ہوگی۔ تو 5 گرام صبح شام نہار منہ نیم گرم دودھ کے ساتھ لے لیں، یعنی یہ ڈوز آپ ایک ساتھ ہی، جو بھی دوائیاں ہیں ایک ساتھ بھی لے سکتے ہیں، کوئی وقفہ وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ساتھ لے سکتے ہیں۔ چوتھی دوائی جو ہے، اس میں تلا ہے، تلا خاص نمبر 1۔ یہ تلا ہے، اور تلے کے بارے میں کافی لوگ جانتے ہیں کہ یہ تیل کی صورت میں ہوتا ہے، اور اس سے رات کو سوتے وقت وہ مخصوص پر مالش کرنی ہوتی ہے۔ تو جب آپ یہ خریدیں گے، اس میں آپ کو لیفلیٹ ملے گا، یعنی اس میں پرچہ ہوگا، وہ بھی آپ پڑھ کر اور اسے اس کی ہدایت کے مطابق اسے استعمال کریں۔ تو یہ اس کا نسخہ ہو گیا، یہ نسخہ آپ نے لینا ہے، 4 دوائیاں ہیں اس میں۔ اس کے بعد پرہیز پہ آ جاتے ہیں۔ پرہیز میں آپ نے ترش اور سرد غذاؤں، سرخ مرچ، گڑ، تیل میں پکی ہوئی چیزیں، تمباکو نوشی اور جماع سے پرہیز کریں۔ ڈیورنگ علاج کے دوران جو ہے نا، وہ آپ نے جماع سے جو ہے نا جتنا ہو سکے پرہیز کرنا ہے، تو کم سے کم 15 دن کا وقفہ ہونا چاہیے۔ تو یہ اتنا وقفہ ضروری ہے اس کے لیے۔ 1.5 مہینے کا کورس ہے، 1.5 مہینے کے بعد آپ دیکھیں اگر ضرورت ہو تو 1.5 مہینے کا
اور دوسرا کورس بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں انڈیکیشن یہ ہے کہ بلڈ پریشر اور دل کے جو مریض ہیں وہ ان دوائیوں کو اپنے معالج کے مشورے کے ساتھ لیں۔ یہ انڈیکیشن ہے، اس کو بھی آپ غور سے سن لیں کہ اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے یا دل کے عوارض ہیں، دل کا مسئلہ ہے، دل کی دوائیاں بھی لے رہے ہیں، تو اپنے معالج سے ضرور مشورہ کریں، پھر یہ دوائیاں استعمال کریں۔ تو اس کے لیے میرے ہومیوپیتھک نسخے بھی شیئر کیے ہوئے ہیں، ویڈیو بنی ہوئی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ بلڈ پریشر اور دل کا مریض بھی استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن ہومیو اور یونانی میں یہ ہوتا ہے کہ ہومیوپیتھک دوائیاں کچھ دیر سے اثر کرتی ہیں، تو یہ صرف فرق ہے ان دونوں میں۔ تو بہرحال یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔